सेंटरोनी का कस्बा ओया, वो कैफ़े जहाँ कुछ देर कबल लोग थे। कॉफ़ी बीन्स की महक थी, चॉकलेट बार थे, मेहदी गंभीर था और लोग थे। अब वो कैफ़े खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, कॉफ़ी बनना बंद हो चुकी थी और मेहदी गंभीर वो अभी जाने ही लगा था। ये कैफ़े का खारजी दरवाज़ा था जहाँ खड़े होकर वो कैफ़े के ओनर से बात कर रहा था। खूबसूरत सी दुबली पतली यूनानी औरत जो अपने शौहर के बाद अकेली रहती थी। इस वक्त वो मेहदी के साथ कॉफ़ी पीना चाहती थी, लेकिन वो शाइस्तगी से मासत करके जाना चाहता था और तकरीबन कामयाब भी हो चुका था। खातून से अलविदा कहने के बाद वो मुकामी यूट्यूबर लड़के के साथ अगर बढ़ गया था। लड़के का नाम थॉमस था। तुम अकेले घर जाओगे थॉमस? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सफ़ेद नीली गलियों में चलते हुए मेहदी पूछ रहा था। लड़की ने सर झटका था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे चैनल के लिए वक्त दिया, तवानाई दी, अल्फाज दिए। लेकिन बात और इंसान, तुमने मेरे दोस्त के साथ जो कुछ किया, मैं शायद अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे दोस्त के साथ क्या किया मैंने? मेहदी एकदम परेशान हुआ था। उसके चेहरे पे हैरत थी। बनो मत। थॉमस ने बेजारी से हाथ चलाया। तुमने शाम जब माइक उसके सर पे मारा, जानते भी हो 2 टांके लगी हैं उसे, बेचारा मेरा दोस्त। वो एक बार फिर अफसरदा हुआ था। मेहदी का चेहरा सर्द होने लगा था। वो सफ़ेद गली की ईंटों वाले फर्श पे ठहर गया था। मैंने एक आदमी को जख्मी कर दिया। उसकी आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। चेहरे पे ढेर सारी बेयकीनी के साथ गिल्ट भी था। खुदा की कसम, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ है। उसके लब होले से फड़फड़ाए थे। मैं तो उससे परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरा, फिर एक उम्मीद से थॉमस को देखा जो अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। माजरत, मुआवजा, मैं सब करने को तैयार हूँ। ओ खुदाया, मैंने एक आदमी को जख्मी कर दिया। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। प्लीज़ मुझे उसके घर ले जाओ, प्लीज़। वो मिन्नत करने के अंदाज में बोला था। थॉमस ने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद वो उस जख्मी लड़के के घर में था। घर के छोटे से लॉन नुमा जगह पर सफ़ेद संगी बेंच थी जिसके दरमियान नीली मेज़ रखी थी। जख्मी लड़का विलियम मेहदी के साथ सफ़ेद बेंच पे बैठा था। क्या तुमने मुझे माफ़ किया? देखो, मैं बस गुस्से में था। हाँ, मेरा चीखना चिल्लाना नाजायज़ था, लेकिन ये उससे उंगली से लड़के के माथे की तरफ इशारा किया। मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। एक इंसान का खून मेरी वजह से बहे, मैं खुद को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता। वो वाकई नादिम था। उसका लहजा, उसकी झुकी गर्दन, आंखों का गिल्ट, सब चीख चीख कर गवाही देते थे। वो रहमदिल और इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और वैसे भी तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया। विलियम ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। मेहदी मुस्कुरा भी न सका। तुम उस वक्त बस गुस्सील लगे थे। मैं जानता था तुम्हें अंदाज़ा ज़रूर होगा, और अब बार बार माफ़ी मांग कर मुझे खुदा के सामने भी शर्मिंदा मत करो। वो हल्के फुल्के अंदाज से बोला तो मेहदी को ढेर सारा बोझ अपने कंधों से सिरकता महसूस हुआ। ये लो, इसी बात पे कॉफ़ी पियो। थॉमस से सफ़ेद छोटे कप जिस पे नीले नक्शो निगार बने थे मेहदी और विलियम के आगे पेश किए। आखिर इस शहर में सब कुछ नीला और सफ़ेद क्यों था? यूं लगता था जैसे एक भूल भलैया सी हो जिसमें बस नीला और सफ़ेद रंग हो। लेकिन ये भूल भलैया बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि उसमें खो जाने को दिल करे। गो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अज़ाले के तौर पर तुम्हारे साथ एक और जगह स्पीच दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यूट्यूब चैनल के लिए। गर्म कॉफ़ी का कप उठाते हुए मेरी ने एक ऐलान किया था। थॉमस और विलियम की खुशी का मानो कोई ठिकाना ना रहा और उनको इस तरह खुश देखकर मेरी के दिल का बोझ हटता चला गया। अच्छा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। हमारे यहाँ हाथ पढ़े जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा अगला सफ़र क्या है। विलियम की बात पे मेरी ने मुस्कुराते हुए कप मेज़ पे रखा और अपना हाथ उसके आगे किया। विलियम ने उसकी हथेली पे उंगली से अंग्रेजी हुर्फ एम लिखा और मुट्ठी बंद कर दी। चंद लम्हे बाद उससे मेहदी की मुट्ठी खोली। हल्का सा परेशान हुआ। तुम्हें पैदा होने पे कोई और नाम दिया गया था। ये नाम तुम्हारा बख्त नहीं बता रहा, सब गडमड है। मेहदी एक बार फिर मुस्कुराया था। मेरा पहला नाम अंग्रेज़ी के हुर्फ ए से शुरू होता है, लेकिन अब वो मेरा नाम नहीं है। उसने जोर दिया। विलियम के कंधे ढीले पड़े। उससे अब उंगली से मेहदी की हथेली पे ए लिखा। तुम्हारा अगला सफ़र मोहब्बत है। मेहदी उसकी बात पे जोर से हंसा था।
وہ دونوں یونانی بھی ہنسے تھے اور وہ اسے کچھ اور بھی بتا رہا تھا۔ مہدی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کا پہلا تاثر ایک بدمزاج، مغرور اور ظالم انسان کا تھا، لیکن اس کا اصل ایک نرم گفتار، ہمدرد اور رحم دل تھا۔ کہا تھا نا، پہلے تاثر کبھی سچ نہیں ہوتے۔ گوادر، بلوچستان۔ یہ ایک چھوٹے سے کچن کا منظر ہے جہاں سنک پہ ایک طرف چولہا رکھا تھا اور دوسرے کونے میں مرچ مسالوں کے ڈبے۔ کچن کا فرش چپس کا تھا اور دیواروں میں بس 3 کیبنٹ لگے تھے۔ فرش پہ رکھی چوکی پہ اس وقت اماں بیٹھی تھیں۔ زینی، آخر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں تم دونوں بہنیں مجھے عاجز کیے ہوئے ہو؟ سبزی بناتی امینہ بی بی اس وقت واقعی اپنی اولاد سے عاجز لگتی تھیں۔ زینی چپ چاپ چولہے پہ رکھی چائے کو ابلتا دیکھ رہی تھی۔ اس سے اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ بشر جاگ رہا تھا اور تم نے اپنے ابا سے کہہ دیا وہ سو رہا ہے۔ ایک گونج کم تھی۔ اس کی کم عقلی کو روؤں یا تمہیں روؤں؟ جانتی ہو نا، صبح کا بگڑا مزاج ہے اور اب تک ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا۔ اس نے چائے نیچے اتار کر کپ میں ڈالی۔ تھوڑی سی چھلک کر پیر پہ گری تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ تو گویا بت تھی، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اب جواب دو نا، یا پھر کوئی جواب ہے ہی نہیں؟ اماں کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ بالکل اپنے باپ پہ گئی ہو۔ انتقام لینے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتی، اللہ سمجھے تمہیں۔ وہ بیزاری سے کہتی سبزی کا ٹوکرا وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھیں۔ زینیا کپ تھامے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی سنہری آنکھیں خاموش تھیں، ہاتھ میں پکڑا کپ بھاپ اڑا تھا۔ اس وقت اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ انتقام لے کر بھی خوش کیوں نہیں تھی؟ وہ اپنے خیالوں میں تھی جب بشر کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینیا یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ آدھے گھنٹے سے چائے کا کہا ہے زینی، کہاں غائب ہو؟ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ بشر کو غصہ بہت کم آتا تھا، اور آتا بھی تو بہنوں پہ نہیں اتارا کرتا تھا۔ اماں کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نظریں زینیا کے چہرے پہ جما دی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ زینیا تھکی ہوئی۔ زینیا نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بتانے کو کیا ہے؟ یہی کہ تم نے ابا سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ جو تم نے کیا ان کی بھلائی کے لیے کیا۔ زینیا اسے چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں، ابا کو ڈاکٹر نے واک بتائی ہے، ورنہ ان کا شوگر اسی طرح ہائی رہے گا، اور اگر شوگر ہائی رہا تو ان کی ٹانگ پہ کچھ عرصہ قبل لگنے والا زخم ناسور بن سکتے ہیں۔ اب ابا واک تو کرتے نہیں ہیں، پھیکی چائے ان سے پی نہیں جاتی۔ ایسے میں تم نے ان بے دخل نواب صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ وہ آخر میں اس طرح سے بولا تھا کہ زینیا ہنس پڑی۔ وہ ایسا ہی تھا، بہنوں کو ہنسانے کے لیے کافی کچھ سہ جاتا اور کر جاتا تھا۔ ابا سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو زینی؟ وہ چائے کو کونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس کے لبوں سے چند الفاظ آزاد نہ ہو سکے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے ادا، جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی اسی کی خواہش میں خود کو تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ابا مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو میں ان سے اتنی محبت نہ کرتی۔ اس سے کہا نہیں، بس سوچ کر رہ گئی۔ ابا سے کون محبت نہیں کرتا؟ سوال کے بدلے سوال۔ بشر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانے دو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ یہ اس کا نیٹ فلکس ٹائم تھا۔ پیچھے زینیا اکیلی کھڑی رہ گئی تھی، بے چینی ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ ابا نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سازشی، انتقامی اور چال باز لڑکی کا تاثر تخلیل ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی بس ایک اہم سی بیٹی تھی، اپنے ابا کی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی، لیکن اس کے ارد گرد اتنے دکھ کیوں رہتے تھے؟ اسلام آباد، کمبیر محل پہ رات کا سناٹا گہرا تھا، خاموش اور خوفزدہ کرتا ہوا۔ گیس اس محل کے تمام باشندوں کو اکٹھا کر چکا تھا، اور وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ وہ بیلکونی میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا تھا، شاید اسے کسی کی کال کا انتظار تھا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس اس کی اداس آنکھیں دور کسی عمارت پہ جمی تھیں۔ گھنگھرالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے۔ یہی ماتھے پہ گرتے بال اس 32 سال کے مرد کو ایک نوعمر لڑکے کا تاثر دیتے تھے۔ بیلکونی کی ریلنگ سفید رنگ کی تھی، جس پہ مختلف نقش و نگار بنے تھے۔
کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ سلائڈنگ ڈور دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کمرہ کم اور سلطنت زیادہ لگتا تھا، 2 دیواریں سرمائی اور 2 گہری سیاہ۔ کمرے کے عین بیچ میں رکھا کنگ سائز بیڈ، جس کا تاج کسی بادشاہ کے تاج سے بھی زیادہ پرتعیش تھا۔ بائیں جانے والی دیوار میں ایک دیوار کی کتابوں کا ریک لگا تھا، جس میں صرف کتابیں نہ تھیں، ٹرافیز اور میڈلز کا ایک انبار تھا، کئی ایوارڈز سے جو شاید اس سے نیشنل لیول پہ موصول ہوئے تھے۔ سرمائی دیوار میں باتھ روم اور ڈریسنگ روم کا دروازہ نصب تھا۔ دائیں جانے والی دیوار پہ چند تصاویر ٹنگی تھیں۔ کیس ان تصاویر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا، اداس آنکھوں میں مزید گر بان ٹھہرا تھا۔ وہ پرانی تصاویر تھیں۔ ان تصاویر میں ایک آدمی تھا، ہو کیس جیسا، وہی اٹھان، وہی رنگت، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں، ان میں چمک اور زوم تھا، تھوڑا بہت غرور بھی۔ میں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ وہ مرد کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یاسیت سے بولا۔ وہ اس کا باپ تھا، زمان کمبیر۔ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتے رہنے کے بعد کیسے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا یہ یادیں خوشگوار نہیں تھیں۔ وہ دوسری تصویر کو دیکھ رہا تھا، اس میں 5 لوگ تھے، زمان، ان کی بیوی اور 3 بچے۔ سب سے بڑے لڑکے کے بال گھنگھرالے تھے، دوسرا لڑکا سیدھے بالوں والا معصوم سا تھا، وہ تیسری لڑکی تھی جسے گھنگھرالے بالوں والے لڑکے نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ اگر آج تم زندہ ہوتے تو مہدی جتنے ہوتے۔ وہ سیدھے بالوں والے لڑکے سے کہہ رہا تھا، اداس مغموم مسکراہٹ۔ تم میرے بھائی تھے، میرا بازو، میری طاقت۔ تم نے دنیا سے جانے میں بہت جلدی کر دی۔ کیس کی سیاہ آنکھیں اس وقت سرخ ہونے لگی تھیں۔ کئی سال پرانا واقعہ یاد کر کے آج بھی دل دکھتا تھا، روح زخم ہوتی تھی۔ اگلے کئی لمحات وہ کسی بسمل کی مانند ان تصاویروں کو دیکھ دیکھ کر اپنا دل زخمی کرتا رہا۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھر آیا تھا، زوں زوں کی چنگاڑتی آواز اسے اپنے حواسوں میں لائی تھی۔ اس سے موبائل ہاتھ میں لے کر اونچا کیا، لسنر ٹو بی کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ کیسے موبائل کان سے لگایا، آگے سے کچھ کہا گیا تھا، کیسے آنکھیں بند کر لی، یوں کویا الفاظ کو روح تک اتار رہا ہو۔ اس سے بات سنی، کال کاٹی اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس کے انداز میں عجیب سرشاری تھی۔ کچھ وقت بعد وہ باہر نکلا تو سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے جما رکھے تھے۔ آئینے کے سامنے ٹھہر کر اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی، یکدم فضا معطر ہو گئی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کی چال مسرور تھی، کندھے ہلکے، ہر بوجھ سے خالی۔ کیسم کی شیشوں والی عمارت کے اندر اس وقت ایک ہجوم سا تھا۔ اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کیس اندر آیا۔ اندر کا منظر روح کھینچنے والا تھا۔ اس کی سیکرٹری اور آفس کے چند ڈیزائنرز کونے میں کھڑے تھے۔ ولید کو 4 گارڈ سے تھام رکھا تھا، وہ چلا رہا تھا، اپنے حق میں صفائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، حد تک سے غصے سے۔ کیس کو آتے دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا تھا، ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے وہ آگے آیا تھا، دھواں دھواں ہوتے چہرے سے کیس کے قریب آ کر رکا۔ کیس، ان کو بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ مجھے یہاں تم نے بھیجا تھا، تمہیں سمر کلیکشن کی ویژولز چاہیے تھے، ہے نا؟ کیس بتاؤ، یہ لوگ مجھے وسل بلوور سمجھ رہے ہیں، بولو کیس بتاؤ کچھ۔ وسل بلوور وہ شخص ہوتا ہے جسے کسی کمپنی میں رہ کر وہاں کے راز فاش کیے ہوں، یا پھر جاب چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں جانے پر اپنی سابقہ کمپنی کی حکمت عملی بتاتا رہا ہو۔ ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ایسے ورکر کو نوکری نہیں ملتی۔ کمبیر محل میں اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑے کیس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا، کانوں میں ایئر پیس لگا رکھے تھے، آنکھیں دور آسمان کو تکتی تھیں۔ اپنے شیطانی دماغ سے کوئی آئیڈیا نکالو براک۔ وہ فون پہ کہہ رہا تھا، دوسری جانب کسی کو سخت تیش آیا تھا۔ کیوں؟ تمہارا ابلیسی دماغ جہنم کے گورگن کے پاس گروی ہے۔ جلی کٹی مردانہ آواز۔ میں اپنا عظیم دماغ اس معاملے میں استعمال کر کے ساری زندگی اپنے دماغ کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈا لہجہ۔ اور میں اپنے موزم دماغ سے لعنت کھاتا رہوں؟ فون کے اس پار براق کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیس کو کچا چبا لے۔ تم لعنتوں کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ یاد دہانی کروا کر فون کاٹ دیا گیا۔ میں نے تمہیں معافی دی،
میں نے تمہیں چانس دیا اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ کیس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی دکھ نہیں ملتا تھا، بس ایک ٹھنڈی تپش تھی۔ اس سے ولید کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دی۔ وہ گیلی آنکھوں سے پیچھے ہو رہا تھا، شوق، بے یقینی، اعتماد کی کرشیاں۔ وہ کیا کچھ سمیٹے۔ دوسری منزل سے بھاری بوٹوں کی دھمک یہاں تک آتی تھی۔ ہر دھم کے ساتھ ولید کا دل ڈوبا جاتا تھا۔ میں اپنے آفس میں اپنے باپ کو آنے کی اجازت نہیں دیتا اور تم کہتے ہو میں نے تمہیں آنے دیا؟ آپ نے مجھے کال کی تھی کیس، آپ نے کہا تھا آپ کو میری ضرورت ہے۔ ولید بس شوق کے مارے یہی کہہ سکا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی۔ اور کیسے سچ ہی تو کہا تھا۔ چند منٹ قبل وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، موبائل سیٹ پہ دھرا تھا اور گاڑی میں براق نامی شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ کام ہو گیا کیس؟ وہ پرجوش تھا۔ کام کی بات پر آؤ براق، تمہاری بھدی آواز میں بس اپنے فائدے کی خاطر سن سکتا ہوں۔ قدرے بیزار لا تعلق لہجہ، براق نے دل ہی دل میں 100 گالیاں دی ہوں گی اسے۔ ہاں تو میں نے یہ کیا کہ جب ولید کام چھوڑ کر ریسٹ روم گیا تو اس کے موبائل میں اس کے ڈرائیور کے نمبر کو کیس کے نمبر سے سیو کیا اور پھر اسی نمبر سے اسے کال کی۔ بات میں نے کی، اسے تمہارے آفس آنے کا کہا۔ بک بھی چکو۔ کیسے اکتاہٹ سے ٹوکا۔ اچھا سنو، تو جب وہ تمہارے آفس گیا تو اسی وقت میں نے تمہیں کچھ ویژولز بھیجنے کا کہا، تم نے بھیج دی۔ لیکن لہک لہک کر بات کرتا وہ اس وقت زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ڈیزائن تم نے بھیجے، تم جانتے ہو ڈیزائن تم نے بھیجے، کمیونٹی نہیں جانتی نا۔ میں نے ٹویٹ کر دیا ہے #وسل بلوور، ساتھ ساتھ ولید کے تمہارے آفس میں داخل ہونے کی CCTV فوٹیج بھی لگا دی ہے۔ اب کم از کم اس پورے ملک میں تو اسے کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ اپنی ہی بات پر کھیکا مار کر ہنسا تھا۔ کیسے باقاعدہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے اتنا گھٹیا پلان اپنی زندگی میں نہیں سنا، میں اپنے کانوں سے ماتت ہوا ہوں۔ کیسے ایک بار پھر کال کاٹ دی۔ اب براق نے اسے 200 گالیاں دی تھیں اور وہ بھی دل میں نہیں۔ بوٹوں کی دھمک تھم گئی تھی۔ پولیس اہلکار اب کیس کے آفس کا دروازہ کھول اندر آئے تھے۔ کیسے ایک نظر آفیسرز کو دیکھا اور پھر سہمے ہوئے ولید کو، اس کی آنکھوں ملتے جاتی۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتہ اسے بچا سکتا تھا۔ شام تک میڈیا میں اس کے وسل بلور ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے۔ کیس بے تاثر لہجے میں افسر سے کہہ رہا تھا۔ سر لیکن یہ آدمی کیس کر سکتا ہے، ثبوت بے حد پختہ نہیں ہے۔ SHO نے اپنی رائے پیش کی۔ کیس مسکرایا تھا۔ FIR میں لکھو کہ میرے آفس سے لاکھوں کا کیش غائب ہے، 2 ہیرے کی انگوٹھیاں اور ایک گھڑی بھی۔ اس کی بے وقوف بیوی بینک سے ساری جمع پونجی لا کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دے گی، اور کوئی وکیل کسی کنگلے کا کیس نہیں لڑتا۔ دھیمی سرگوشی، افسر نے خوشی خوشی سا ہلایا تھا۔ کیس مجھے بچا لو، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ ولید کو گویا اب ہوش آیا تھا۔ میرے خاندان میں میرے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی بھی نہیں، اللہ کا واسطہ ہے بچا لو کیس۔ وہ افسروں کے نرغے میں چلا رہا تھا۔ اہلکار اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ کیس خدا کے لیے بچا لو، میری بیوی ان پڑھ ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ ولید کو آفس کے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی آوازیں، اس کی دھائیاں کسی بھی انسان کا دل پگھلا سکتی تھیں، لیکن کیس شاید انسان نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کسی کی نوکری نہیں کھاتے، کیس کے عقب میں کھڑی اس کی سیکرٹری تعصب سے کہہ رہی تھی۔ کیس صحیح پلٹا۔ کیس نوکریاں نہیں کھاتا، کیس کیریئر کھاتا ہے۔ ادیبہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ ولید کی مدھم چیخیں، موسیقی سے ہی تو تھی۔ کیس آنکھیں مودے سکون سے ان آوازوں کو سننے لگا۔ اس کا پہلا تاثر ایک فرشتے کا تھا، اور تم نے فرشتوں کو کبھی زمین پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ گوادر صوبہ بلوچستان کا ایک اہم تجارتی شہر ہے۔ سی پیک منصوبے کی وجہ سے گوادر کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ یہ شہر اپنے طلوع اور غروب آفتاب کے مناظر، شفاف سمندر اور مچھلیوں کی ایک وافر مقدار کی فراہمی کے لیے مشہور ہے۔ گوادر کئی برس قبل عمان نامی ملک کا حصہ رہا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ پاکستان کا گولڈن بوائے ہے۔ بلوچی زبان میں گواہ ساحلی ہوا کو کہتے ہیں اور در کے معنی دروازے کے ہیں۔ اس لحاظ سے گوادر کے لفظی معنی ساحلی ہوا کا دروازے کے ہیں۔ حاکم نواب کے گھر میں رات کا سناٹا اتر آیا تھا۔ گرد تو نواح کے گھروں سے اس بہر کوئی آواز نہیں آتی تھی۔
گاؤں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن اب کچھ گاؤں ایسے تھے جن میں نوجوانوں کو موبائل فونز کی لت پڑ چکی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے چند گھروں میں بھی آدھی رات جاگتی تھی اور دن چڑھے تک سویا جاتا تھا۔ کہانی اس وقت دادی کے کمرے میں چل رہی ہے۔ دادی، جو کہ عام دادی نہ تھیں، جن کا کام بہوؤں پہ تنقید کرنا اور اپنے پرانے زمانے کو یاد کر کے آہیں بھرنا ہوتا تھا۔ دادی گنج بخت مختلف تھیں۔ ان کو ہالی ووڈ کے ہر ہیرو ہیروئن کی بیوی بچوں سے لے کر ان کے چکر تک کا حساب رکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن شومائی قسمت کہ دادی یوٹیوب کے چند جھوٹے بلاگرز پہ اندھا یقین کرتی تھیں۔ اگر انہوں نے تھم نیل پہ لکھا دیکھا کہ دیکھیے فلاں اداکارہ کی شرمناک حرکتیں، تو دادی مان لیتی تھیں کہ ویڈیو میں کوئی نہ کوئی شرمناک منظر ضرور ہوگا۔ اگر ویڈیو میں لکھا ہوتا کہ دیکھیے کس طرح شاہین شاہ نے ہندوستانی اداکارہ کو محبت کا جواب محبت سے دیا، تو دادی مان لیتی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ شاہین شاہ اس اداکارہ کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ اس وقت دادی اپنے پلنگ پہ بیٹھی تھیں، نماز پڑھ کر ابھی تو فارغ ہوئی تھیں۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں اوڑھ رکھا تھا، ہاتھ میں کونچ کا موبائل تھا اور انگلیاں یوٹیوب پر آتی ویڈیوز کے آگے پیچھے کر رہی تھیں۔ دفعتاً وہ ایک جگہ رکی تھیں۔ ہمایوں سعید کی ہون سے لت پت تصاویر اور یوٹیوب کا تھم نیل تھا۔ ہمایوں سعید اپنی اہلیہ سمیت جاں بحق۔ دادی کے معنوں خول پڑ گئے تھے۔ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بس تصاویر سے اندازہ لگا لیتی تھیں۔ کنجا، ارے او کنجا، ادھر آ ذرا میری گودی، کنجا۔ وہ زور زور سے اسے آوازیں دینے لگی تھیں۔ گونج بھی فوراً آدم کی تھی۔ ہاتھ میں وہی سمرد اور نیلے رنگ کے جوڑے تھے۔ دادی کو بھی تو دکھانے تھے نا۔ کیا ہے یار دادی، ایسا بولا کرے، آپ کے ہٹلر بیٹے نے سن لیا نا، یہی کہیں گے میں نے ان کی ماں کو خراب کیا ہے۔ وہ بولنے پہ آتی تھی تو کہاں رکتی تھی۔ اے چھوڑو ذرا اپنے پاگل باپ کو، یہ دیکھو یہ بیچارہ دل لگی والا ہیرو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ ارے بیچارہ، لا پڑھ تو صحیح، لکھا کیا ہے؟ بلاگر ہوں گے دادی، جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، آواز نہ جانے کیوں ہلکی ہو گئی تھی۔ تم جھوٹی ہوگی، یہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، شکل سے ہی دیکھو معصوم لگتا ہے، تمہاری تو شکل پہ لکھا ہے جھوٹی۔ وہ یوٹیوب کے چینل اونر کو اپنی بیٹی پہ ترجیح دے رہی تھیں۔ دادی اپنی روح میں کہیں کہیں اس بات سے انجان کے کھوج کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے ہوئی تھی۔ دادی نے بلاغے ویڈیو کھول لی تھی۔ ذرا دیکھیے تو ایکسیڈنٹ ہوا کیسے۔ کوچ نے دوپٹہ اتار کر سنگھار میں اس پہ رکھا اور بال کھول دیے۔ اس کے بال اچھے تھے، نہ زیادہ گھنے نہ زیادہ پتلے، بس کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے سیدھے ریشمی بال۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا، عام سا سانولا رنگ، پتلی ناک، آنکھیں سیاہ تھیں جن کی پلکیں مڑی ہوئی تھیں، بھنویں موٹی تھیں، غور سے دیکھنے پہ جڑی ہوئی لگتی تھیں لیکن تھیں نہیں، لمبی گردن، نقش اچھے تھے، خوبصورت، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت کیوں نہیں لگتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، خشک چہرہ۔ اگر یہی ہاتھ وہ زینیا کے چہرے پہ پھیرتی تو انگلیاں گویا کسی ملائم روح سے ٹکرائی ہوئی۔ چہرے پہ ہلکے ہلکے سے دانے تھے، نظر نہیں آتے تھے لیکن ہاتھ پھیرو تو محسوس ہوتے تھے۔ لو دیکھو بھلا، پچھلی بیوی نے حملہ کروایا ہے بیچارے پہ۔ دادی تعصب سے بول رہی تھیں، گونج نہیں سن رہی تھی۔ اسے اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے میز پہ دھرے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں بھرا اور پھر ایک جوڑے کو اپنی بائیں کندھے پہ ڈالا۔ وہ نیلا جوڑا تھا۔ دبتی رنگت مزید دب گئی۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا، آنکھیں نم ہوئی۔ زمرد رنگ کا جوڑا بائیں کندھے پہ رکھا اور ایک بار پھر شیشے میں خود کو دیکھا۔ رنگت میں البتہ کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ جوڑا پہن کر بھی وہ اچھی نہیں لگے گی۔ وہ یاسیت سے خود کو آئینے میں تکتی گئی۔ دبلی پتلی لڑکی، دبتا رنگ، تھلکے ہوئے کندھے۔ اسی لمحے اس کا وجود آئینے سے ہٹ گیا۔ وہاں زینیا آ گئی، اونچا قد، صاف رنگت، پورے لمبے بال، جوڑے کندھے۔ وہ عام جوڑے میں بھی حسین لگتی تھی۔ اسے بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ صحیح کہتی ہیں دادی، میں جھوٹی ہوں۔ ہلکی شکستہ آواز، میں جھوٹ بول کر بھرم رکھتی ہوں۔ میں نیلے جوڑے کو چھوڑ کر سمرد رنگ رکھ لیتی ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے قربانی دینے کی عادت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میں جھوٹی ہوں۔ اگر میرا رنگ صاف ہوتا
تو میں بھی اپنی پسند کے جوڑے پہنتی۔ ایک آخری نظر نیلے جوڑے پہ حسرت سے ڈالتے ہوئے اس سے جوڑا کندھے سے اتار دیا تھا۔ آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی، لیکن دل کے بجھ جانے کا کیا کرے۔ ارے کونج، آ جا ادھر، دل لگی والے ہیرو کا انسٹاگرام دیکھتے ذرا۔ دادی کی پکار پہ وہ پلٹ آئی تھی، دوپٹہ کندھوں پہ دوبارہ اوڑھ لیا، جوڑے یوں ہی میز پہ دھرے چھوڑ وہ اب دادی کے ساتھ پلنگ پہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے چھلی ہوئی مونگ پھلیاں پھانکتی۔ اس کی انگلیاں موبائل پہ تیز تیز حرکت کر رہی تھیں۔ سچ شکر کہ ہمایوں سعید نے آخری سٹوری چند منٹ قبل ہی اپلوڈ کی تھی، ورنہ دادی ضرور کل تک کراچی جا کر ہمایوں کے گھر پرسہ دے آتی۔ اس کے سامنے چہرے پہ اب موبائل کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کا پہلا تاثر ایک بھولی بھالی قربانیاں دینے والی اور اپنی پسند کے جوڑے سے دستبرداری دینے والی لڑکی کا تھا، لیکن اس کا اصل کمپلیکس دل مارنے والی لڑکی اور لوگوں کی باتیں دل پہ لے لینے والی لڑکی کا تھا۔ پہلا یا آخری تاثر چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا اصل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چند دن پہلے اسلام آباد کی یہ شام تازہ دل فریب تھی۔ آسمان پہ سرمائی بادلوں کی ٹولیاں اٹکلیاں کرتی پھرتی تھیں۔ گمبھیر محل پہ گویا آج رونق اتری تھی۔ اس محل کا زندہ دل شخص لوٹ آیا تھا، وہ جو اس محل میں مسکرانے والا واحد آدمی تھا، وہ جو ماضی کے غموں سے نکل کر حال میں جینے والا اس گھر کا پہلا مرد تھا۔ لان میں بچھی کرسیوں پہ اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے: مہدی کمبیر، بختیار کمبیر، انیسہ کمبیر اور مقصود کمبیر۔ انیسہ صاف رنگت، ماڈلز جیسی جسامت اور خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی تھی۔ آنکھیں سیاہ تھیں، بھرے بھرے کال، وہ کافی خوبصورت تھی۔ انیسہ، بختیار کمبیر، مقصود کمبیر ٹانگوں سے مزور تھے، ان کے چہرے پہ ہمہ وقت سختی کے آثار رہتے تھے، آنکھیں برف جیسی، چہرے پہ ایسی سختی ہوتی کہ بات کرنے والا ہر دم گھبرائے۔ اپنے وقت کے عظیم بزنس مین تھے، لیکن اب دونوں ٹانگوں اور ایک ہاتھ سے مزور ہونے کے باعث گھر بیٹھنا ان کی مجبوری تھی۔ مجبوریاں کبھی کبھی آپ کو چڑچڑا اور بدمزاج کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بختیار البتہ مختلف تھے، کیس اور کتابوں پہ ایک لمبی گفتگو کرتے تھے، کئی کئی گھنٹے ساتھ بیٹھے ماضی کو یاد کرتے تھے، گزرے دنوں کے قصے، وہ خون کی ہولی جسے آج تک کیس ایک پسندیدہ فلم کی مانند یاد کیے ہوئے تھا، وہ روز سرائی جاتی تھی۔ ٹرپ کیسا رہا؟ بختیار مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، وہ جو سادہ ٹی شرٹ اور شارٹ سے ملبوس تھا، دھلا دھلایا چہرہ، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ نہ پوچھیں چچا، ایک بہترین ٹرپ رہا۔ میں نے 3 نئے ملک دیکھے اور 8 نئے شہر دیکھے، اب مکمل ہوئے 55 ملک۔ 1-2 دن بعد بلوچستان جا رہا ہوں۔ اسے تفصیلی جواب دیا، پھر مسکراتے ہوئے انیسہ کو دیکھا۔ تم کیسی ہو کزن؟ انیسہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں مس کیا۔ 90 تولے ریکارڈ الفاظ۔ مہدی خوش ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں، باقی سب کے گفٹس دے دیے، تمہارے رہتے ہیں۔ میرے کمرے میں آؤ، دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انیسہ بے دلی سے اٹھی تھی، اس کے ذہن میں انتشار سا تھا۔ ابھی وہ دونوں یہاں سے جاتے کہ کسی کی آواز پہ رک گئے، یہ کیس کی گاڑی کی آواز تھی۔ مہدی کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ انیسہ نے کوف سے سر جھٹکا، اسے اب مزید اس محفل میں بیٹھنا پڑتا۔ اوہ نہیں، مقصود نے اپنے عق میں کھڑی کیئر ٹیکر کو اشارہ کیا، وہ ان کی کرسی دھکیلنے لگی تھی۔ بختیار آپ ہی کھڑے ہو گئے۔ یکدم تناؤ بڑھنے لگا تھا، انیسہ بھی اب الٹے قدم پلٹ رہی تھی۔ گاڑی گیلے پاتھ وے سے گزر کر آئی، پورچ میں آ کر رکی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے بھی مہدی کی مسکراہٹ اور اس کا جوش ختم نہیں ہوا تھا۔ کیس کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہ باہر آیا تو نظروں کی صید میں کھڑے مہدی کو دیکھا، آنکھوں میں بہت کچھ ڈر آیا۔ ماضی ایک بار پھر فلم کی طرح یاد آیا۔ وہ دونوں عام کزنس نہیں تھے جن کے درمیان کبھی جھگڑا ہوتا تو کبھی صلح۔ ان کے درمیان نفرت تھی، صرف نفرت، لیکن کیس کی جانب سے وہ مہدی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ شخص اس کے ماں باپ، اس کے سارے خاندان کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں بڑھا۔ مہدی کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا، روح تک بلبلا جاتی تھی، لیکن وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بابا نے اس سے کہا تھا، میں اپنا خاندان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم بازو، زمین اور سہارا بننا۔
خاندان جوڑنا بیٹے، کسی ایک کو بھی مرنے مت دینا۔ یہ الفاظ، یہ باتیں، یہ سب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ اسے قریب چلا آیا تھا، مسکراتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا، کیسے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ کاش تم جہاز سے گر کر مر آتے، کاش تم جزیرے کے ساحل میں ڈوب جاتے، یا پھر کاش کوئی تمہیں گولیوں سے بھون جاتا۔ اللہ مجھے وہ دن دکھائے۔ وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ مہدی اپنی جگہ کھڑا رہا، ہل بھی نہ سکا۔ یہ الفاظ صحیح نہیں تھے، لیکن دل آج بھی پہلے کی طرح دکھتا تھا۔ اس کے لبوں پہ ایک اداس مسکراہٹ بکھر گئی، زخمی تاثر جسے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ گلٹ، ٹراما، بے بسی، سب ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ صرف گیس نہیں، مہدی کے لیے بھی اس کا گھر بے سکونی تھا۔